جی औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिका रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-अनकबूत पारा नंबर 21 है और आयत नंबर जो है ना वो हमने इसकी 64 पढ़नी है। हाँ जी, 64 आयत नंबर। वमा हाज़िहिल हयात दुनिया, और नहीं है ये ज़िंदगी दुनिया की, इल्ला मगर लहवुन लहवुन दिल लगी, व लाइबुन और खेल, व इन्ना दारल आखिराता और बेशक घर आखिरत का, लाहिया वही है, लाहियल हयावानु यानी कि वही असल ज़िंदगी है। लो कानू यालमून, काश के वो होते जानते। और दुनिया की ये ज़िंदगी नहीं मगर एक दिल लगी और खेल है, या खेल और तमाशा है, और बेशक आखिरी जो घर है ना यकीनन वही असल ज़िंदगी है अगर वो होते जानते। तो दुनिया जो है ना वो असल में अदना की मुअन्नस है। इसका मतलब क्या होता है? करीब, घटिया। और इसके मुकाबले में अल आखिरा है, यानी कि आखिरत इसके मुकाबले में है। लाहवुन यानी वो चीज़ जो ज़रूरी कामों से दिल को गाफिल कर दे, यानी दिल लगी, जैसे गाना बजाना वगैरह, जैसा कि फरमाया ना सूरह लुक़मान में, और लोगों में से बाज़ वो है जो गाफिल करने वाली बातें ख़रीदता है ताकि जाने बगैर अल्लाह के रास्ते से गुमराह करे। लाइबुन खेल। तो इस जुमले में आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी का बेवक़्त होना 4 तरह से बयान हुआ है। सबसे पहले हाज़िही का लफ्ज़ हकारत के इजहार के लिए है, यानी ये दुनिया की ज़िंदगी, जैसा कि फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम की तहकीर के लिए कहा था ना कि सूरह ज़ुख़रुफ़ में, बल्कि मैं इस शख्स से बेहतर हूँ वो जो हकीर है। दूसरा दुनिया का लफ्ज़ जो है ना ये असल में दनायत और घटियापन पर दलालत कर रहा है। तीसरा लहवुन दिल लगी, और चौथा लाइबुन खेल, यानी इस हकीर दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत दिल लगी और खेल के सिवा और कुछ नहीं। जिस तरह कोई शख्स कुछ वक़्त के लिए गा बजा कर और खेल कूद कर घर चला जाए। यहाँ कोई बादशाह है या वज़ीर, ताजर है या संतकार, मालिक है या मज़दूर, अगर किसी भी ऐसे काम में मसरूफ़ है जो क़यामत के दिन के लिए कारआमद नहीं, फ़ायदेमंद नहीं, तो समझ लीजिए वो महज दिल लगी और खेल तमाशे में मसरूफ़ है, और इसके तमाम साथी इस खेल तमाशे का हिस्सा हैं। और इस तमाशे में कोई बादशाह है, कोई वज़ीर है और कोई कुछ और है। इन्हें ऐशो इशरत के जितने सामान मैसर है, औरतें हों या बेटे हों, सोने चांदी के ख़जाने हों या आला नस्ल के घोड़े हों, हर किस्म के चौपाए हों या खेतियाँ और बागात हों, सब इसी खेल के खिलौने हैं। फिर एक वक़्त आता है जब ये खेल ख़त्म हो जाता है और खेल का हर किरदार इसी बेसरो समानी के साथ दुनिया से रुखसत हो जाता है जिसके साथ वो यहाँ आया था। हो सकता है वो इन खिलौनों के साथ 60 या 70 या 100 बरस दिल बहला ले, आखिरकार इसे ये सब कुछ छोड़कर मौत के दरवाजे से गुजर कर इस जहां में पहुंचना है जहां ज़िंदगी की दायमी और अब्दी है। बड़ा ही बदनसीब है वो शख्स जो इस खेल में मसरूफ़ रहे और उस दायमी ज़िंदगी की फ़िक्र ना करे जो हमेशा वाली और कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। ये जो कहा गया ना, इन्न दारल आखिराता लया ला हयावानु, यानी इसका मतलब है कि आखिरी घर। यह एक लफ्ज़ यानी जो कहा गया ना, इन्ना हयात दारुल आखिरा लया हयावानु, हयावानु जिस तरह हयात है ना, इस तरह हयावानु में हरूफ ज़्यादा होने की वजह से ज़िंदगी के मफ़हूम में मुबालगा पाया जाता है। तो फिर इसमें जो अल हयावानु पर अलिफ लाम जो है ना ये कमाल का मफ़हूम अदा कर रहा है, इसलिए अल हयावानु का तर्जमा होगा असल ज़िंदगी। तो इसका यही तर्जमा किया गया ना, तो यानी यकीनन आखिरी घर की ज़िंदगी ही असल ज़िंदगी है जिसे कभी ज़वाल नहीं। इसलिए आदमी को चाहिए कि यहाँ की चंद रोज़ा ज़िंदगी से ज़्यादा आखिरी ज़िंदगी की फ़िक्र करे, क्योंकि वो असल और दायमी है। दुनिया के खेल तमाशे में गर्क होकर अपनी आखिरत को न भूल बैठे, बल्कि यहाँ रहकर वहाँ की तैयारी करे। अब जो ये कहा गया ना, लो काना यालमून, काश के वो होते जानते। अगर वो जानते होते तो फ़ानी को बाकी पर तरजीह ना देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की कदर व कीमत बयान करते हुए फरमाया, ये जो हदीस है ना
ترمذی کی حدیث ہے اور سہل بن سعد اس کے راوی ہیں۔ تو اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس میں سے پانی کا ایک گھونٹ نہ پلاتا، اگر اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت ہوتی۔ فَإِذَا رَاقِبُوا فِي الْفُلْكِ، فَإِذَا پس جب راکبو سوار ہوتے ہیں، فی الفلکی کشتی میں، دعاؤ اللہ تو پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین خالص کر کے اس کے لیے دین کو، فلما پس جب نجاہم نجات دیتے ہیں ان کو، الی البری طرف خشکی کی، اذا ہم تب وہ یشرکون شرک کرنے لگ جاتے ہیں، شریک بنا رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ اسی کے لیے عبادت کرنے کو خالص کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو وہ اچانک وہ شریک بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو آیات تھیں اس میں مشرکین مکہ پر ان کے اعتراف کے ساتھ ایک حجت قائم تھی کہ آسمان و زمین کا خالق، سورج چاند کو مسخر کرنے والا اور آسمان سے پانی برسا کر مردہ زمین کو زندہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، یعنی یہ مان کر پھر اس کے ساتھ شریک بنانے کا کیا جواز ہے؟ اس آیت میں ان پر اس بات کے ساتھ حجت قائم کی ہے کہ سمندری سفر میں جب ان کے بحری جہاز طوفان کی لپیٹ میں آتے ہیں تو اپنی فطرت میں چھپی ہوئی توحید کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی بندگی خالص کرتے ہوئے اس اکیلے ہی کو پکارتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں طوفان سے بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو اپنی ہی بات کے خلاف شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو بتائیے اس سے زیادہ ناشکری کی بات کیا اور ہو سکتی ہے کہ ان کی ضروریات زندگی تو سب اللہ مہیا کرے، اور جب ان کی جان پر بن جائے تو اس مصیبت سے نجات بھی اللہ دے، لیکن جب اسودہ حالی کا وقت آئے تو انسان نہ صرف اللہ کو بھول جائے بلکہ اس کے اختیارات میں دوسروں کو شریک بنانے لگے۔ تو یہ دور نبوی کے مشرکوں کا حال تھا۔ آج کل جو مسلمان ہیں مشرک ہیں وہ ان سے بھی بدتر ہیں کہ یہ مصیبت کے وقت بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور ان کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ صرف مذہبی مشرکوں کا حال نہیں بلکہ بڑے بڑے جو دوہریے ہیں جب کسی مشکل میں ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں تو اسی ذات واحد کو پکارتے ہیں، اور جب بچ نکلتے ہیں تو پھر مالک کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ تو آخر اتنا بڑا تضاد کیوں ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ اللہ ان کو بڑی سمجھ دے، ویسے تو بڑے عقل کے دعوے دار ہیں اور بڑی بڑی باتیں ہانکتے ہیں، لیکن جب اس بات پہ آ کے ان کی عقل کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ لیکفروا تاکہ نہ شکری کرے، یعنی تاکہ نہ شکری کرے، بما آتیناہم ساتھ اس کے وہ جو دیا ہم نے ان کو، ولیتمتعوا اور تاکہ فائدہ اٹھا لے، فسوف یعلمون پس وہ جلدی جان لیں گے، یعنی تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس کی نہ شکری کریں اور تاکہ فائدہ اٹھا لیں تو ان قریب وہ جلدی جان لیں گے۔ تو اس میں یعنی نجات پانے کے بعد شرک کرنے سے انہیں اس کے سوا کچھ حاصل نہیں کہ ہماری جو عطا کردہ نعمتوں کی نہ شکری کرتے رہیں اور صرف دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں، جبکہ آخرت میں ان کا تو کوئی حصہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ بہت جلد اپنے اس کام کا انجام جو ہے نا وہ جان لیں گے۔ کتنی سخت وارننگ ہے نا اس فکرے میں۔ اس کے بعد فرمایا اولم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا جالنا بے شک بنایا ہم نے حرمن حرم کو، آمنن امن والا، و یتخطف اور اچک لیے جاتے تھے، ناسو لوگ، من حولہم اس کے ارد گرد سے، یعنی ان کے گرد سے، افا بالباطلی تو کیا پس ساتھ باطل کے، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، و بنعمت اللہ اور ساتھ اللہ کی اور ساتھ نعمت اللہ کی، یکفرون نہ شکری کرتے ہیں۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک حرم امن والا بنا دیا ہے جبکہ لوگ ان کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں، تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی نہ شکری کرتے ہیں؟ اس میں نا اہل مکہ کو اس سے پہلے جو سمندری سفر میں خوف میں مبتلا کرنے کے بعد امن عطا کرنے کی نعمت کا ذکر فرمایا تھا، اب خشکی کے اندر کسی خوف میں مبتلا کیے بغیر اس وقت امن عطا کرنے کی نعمت کا ذکر فرمایا جب پورا عرب اس نعمت سے محروم تھا۔ اولم یرو جو ہے نا اس کا جو ہے جس کا سوالیہ انداز ہے، مگر چونکہ اس میں جو حمزہ جو ہے نا استفہام شروع میں آتا ہے، یعنی کہ سوالیہ انداز میں آتا ہے، اس لیے واؤ کو بعد میں کر دیا، تو اس لیے واؤ کا ترجمہ حمزہ سے پہلے کیا گیا۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی جس وقت ان کے ارد گرد پورا جزیرہ عرب کی یہ حالت ہے کہ کسی کی جان محفوظ ہے نہ مال، کسی کو کچھ خبر نہیں کہ اسے کب اٹھا لیا جائے گا، ان حالات میں اہل مکہ کو حرم کی وجہ سے مکہ میں بھی امن ہے، حتیٰ کہ کوئی حرم میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تھا تو اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ اور پھر سردی اور گرمی میں دور دراز کے سفروں میں بھی حرم کے باشندے جو ہوتے تھے نا
ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، بلکہ ان کو بڑی عزت سے یعنی کہ بڑے خیر سے امن سے یہ گزر جاتے تھے، تو کیا اس کے باوجود وہ باطل معبودوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اب ادھر تو ان کے بتوں نے کچھ نہیں کیا، یعنی اس ساری حرمت میں، اس ساری عزت میں، اس ساری خیر میں، امن میں ان کے لات، منات، عزا اور دوسرے بتوں کا تو کوئی حصہ نہیں تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا باطل کے ساتھ ایمان لاتے ہو اور اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کی نعمت کے ساتھ ناشکری کرتے ہو؟ پھر کہا گیا ومن اظلم، اور کون شخص ظالم ہے، ممن افترا، اس شخص سے جو باندھتا ہے اللہ اوپر اللہ کے کاذباً جھوٹ، او کذبا یا جھٹلاتا ہے، بالحق کی ساتھ حق کو، لما جاءہ جب آ جائے پاس اس کے، الیسا کیا نہیں، فی جہنم بیچ جہنم کے، مثوی للکافرین ٹھکانہ کافروں کے لیے۔ تو اس میں فرمایا اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلا دے جب وہ اس کے پاس آئے، کیا ان کافروں کے لیے جہنم میں کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے؟ تو ظلم کا معنی اصل میں ہوتا ہے اندھیرا، کہ کسی کا حق جو ہے نا دوسرے کو دے دینا، کیونکہ اندھیرے میں ہی آدمی کسی چیز کو اس کی اصل جگہ نہیں رکھ سکتا۔ تو آدمی پر جو سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، کیونکہ اس نے اسے پیدا فرمایا، اس لیے سب سے بڑا انصاف اللہ کی توحید اور اس اکیلے کی عبادت ہے، اور سب سے بڑا ظلم جو ہے نا اور بے انصافی اس کے ساتھ کسی کو شریک بنانا اور اس شریک کی عبادت کرنا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کا حق تھا۔ اس لیے فرمایا اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کے لیے شریک بنائے۔ اس طرح جب تک کسی شخص کے پاس حق نہ پہنچے اس کے لیے عذر جو ہے یا معذرت کی تو گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے اور حق پہنچ جانے کے بعد جو شخص حق کو جھٹلا دے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ ان دونوں سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو اس میں کہا گیا یعنی کیا ان کافروں کے لیے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور حق کا جانے کے بعد اسے جھٹلا دیتے ہیں جہنم میں کوئی جگہ نہیں؟ یقیناً ان کے رہنے کی جگہ جہنم ہی ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، جاہدوا جو پوری کوشش کرتے ہیں، فینا ہمارے لیے یا ہماری راہ میں، لا نہدینہم تو ہم ضرور ہدایت دیں گے ان کو، سبلنا ہم اپنے راستے کی، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لا مال محسنین ساتھ ہے نیکی کرنے والوں کے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے بارے میں پوری کوشش کی ہم ضرور ہی انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بلا شبہ اللہ یقیناً نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو کافروں کا انجام بیان کرنے کے بعد اپنے جو مومن بندوں کے لیے پھر یعنی کہ خوشخبری بیان فرمائی۔ تو سورت کا آغاز جو تھا نا وہ بھی اہل ایمان کے آزمائش اور جہاد کے ذکر سے ہوا تھا، وہ فرمایا تھا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو اب اختتام بھی اسی جہاد پر بشارت کے ساتھ ہوتا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، تو اس میں بھی جہاد سے وہی جہاد مراد ہے جو سورت کے شروع میں ہے، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اس سے مراد ہے۔ اس لیے اس سے پہلی جو ہے نا وہی اس کا جو تشریح ہے یا اس کی جو تفسیر ہے وہی دوبارہ یہاں جو ہے نا وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اصل میں اس میں یہ تھا کہ جہادہ یجہدو کا معنی کوشش کرنا ہے، اور جہادہ اس کے مقابلے یعنی کہ مقابلے کا مفہوم بھی ہے اور مبالغے کا بھی، یعنی کسی کے مقابلے میں پوری کوشش لگا دینا دل و جان سے، تن من سے۔ تو مومن کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر کاربند رہنے کے لیے بہت سی چیزوں کے مقابلے میں جدوجہد کرنا پڑتی ہے، اپنے نفس کا مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے، جو ہر وقت اسے اپنی خواہش کا غلام بنانے کے لیے زور لگاتا رہتا ہے، پھر شیطان کا بھی جس نے اس کی دشمنی کی قسم کھا رکھی ہے، اور اپنے گھر والوں سے لے کر تمام دنیا سے یعنی کہ اور ان انسانوں کا بھی جو اسے راہ حق سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ اسے اس کوشش میں لڑائی بھی کرنا پڑتی ہے جس میں وہ دشمن کو قتل کرتا ہے اور خود بھی قتل ہو جاتا ہے۔ تو قرآن و حدیث میں جہاد کا لفظ جو ہے نا اکثر اسی معنی میں آیا ہے۔ تو سب سے اونچا درجہ اس کا وہ ہے جب وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا کر قربان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں حدیث بھی تھی، پہلی آیت کے اس میں پڑھی گئی تھی تفسیر میں، تو پھر دوبارہ وہ بھی ادھر آتی ہے کہ عبداللہ بن جو تھے نا حبشی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ احمد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مشرکین کے ساتھ اپنی جان اور مال کے ساتھ یعنی جہاد کرے۔ پوچھا گیا پھر کون سا قتل سب سے اونچی شان والا ہے؟ فرمایا جس کا خون بہا دیا جائے اور اس کا عمدہ گھوڑا کاٹ دیا جائے۔ یعنی اللہ پر جھوٹ گڑنے اور حق کو جھٹلانے والوں کا انجام تو جہنم ہی ہے، مگر ہماری خاطر جو لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کریں گے اور ہماری راہ میں اپنے مال اور اپنی جانیں قربان کریں گے، ہم ضرور ہی انہیں وہ راستہ دکھا دیں گے جن پر چل کر وہ ہم تک پہنچیں گے،
اور انہیں ان پر چلنے کی توفیق بھی دے دیں گے اور ان پر ثابت قدم بھی رکھیں گے، کیونکہ ہدایت کی تکمیل ان 3 چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر کہا گیا وَإِنَّ اللَّهَ لَا مَعَ الْمُحْسِنِينَ، یعنی یہ وہ شخص ہے، یہ ہے کہ جو شخص ہماری راہ میں جہاد کرے وہ اصل میں محسن ہے، یعنی اپنی جان پر اور دوسرے لوگوں پر احسان کرنے والا ہے، اور ایسے لوگ جو احسان کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو عرش پر مستوی ہے، اس کے باوجود وہ اپنی مخلوق کے ساتھ بھی ہے۔ پھر اس کا یہ ساتھ ہونا ایک تو عام بات ہے نا کہ وہ اپنے علم و قدرت کے ساتھ، یا جس طرح وہ خود بہتر جانتا ہے ہر بندے کے ساتھ ہے۔ ایک خاص معیت بھی ہے، یعنی ساتھ ہونا بھی ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے لشکروں کے آنے پر کہا تھا کہ اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، کہ بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے آ پہنچنے پر اپنے غار کے ساتھی سے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو محسنین کے ساتھ ہونے سے مراد یہی خاص ساتھ ہے اللہ کا، یعنی اللہ اپنی ہدایت، حفاظت، حمایت اور نصرت کے ذریعے سے ان کے ساتھ ہے۔ بعض مفسرین نے اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی ہم جو ہے نا چھوٹے جہاد یعنی کفار سے لڑائی جو ہے نا اس سے بڑے جہاد یعنی نفس سے جہاد کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ کسی شخص کا قول ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگانا یہ بہت بڑا جھوٹ اور زبردست دیدہ دلیری ہے۔ جہاد اکبر وہی ہے جس کا ذکر اوپر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا کہ جس کا خون بہا دیا گیا اور اس کا عمدہ گھوڑا کاٹ دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ نفس کے ساتھ جہاد بھی سب سے بڑھ کر اسی کا ہے جو اللہ کی راہ میں جان دے دیتا ہے۔ کچھ لوگوں نے قتال فی سبیل اللہ کو چھوٹا قرار دیا اور نفس جہاد کو بڑا قرار دے کر حجروں میں چلہ کشی کے لیے بیٹھ گئے۔ ایسے رام جہاد ہی کا نتیجہ ہے نا کہ مسلمان دنیا میں آج مغلوب ہیں اور کافر غالب ہیں۔ کاش یہ حضرات راہبوں کے طریقے کی بجائے وہ جہاد کرتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کیا، جس کے ساتھ وہ صرف 10 سال کے عرصے میں پورے جزیرہ عرب کے مالک بن گئے اور پھر آدھی صدی کے اندر اندر مشرق سے مغرب تک کے فرما روا بن گئے۔ تو یہ جو نفس کے ساتھ جہاد ہے وہ تو ٹھیک ہے، ہر روز ہم جو ہے کوشش ہی کرتے ہیں اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لانے کی، برائیوں سے بچانے کی ایک کوشش ہے، یہ بھی ایک جہاد ہی ہے۔ لیکن یہ جو کہنا کہ وہ بڑا جہاد جو ہے نا وہ وہی ہے جس نے اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی اور جو اس کا عمدہ گھوڑا تھا وہ بھی کاٹ دیا گیا، اس کو ہی بڑا جہاد کہا گیا۔ ہاں جی، ہمارا جو ہے نا یہ صورت ہماری ختم ہو گئی ہے، انشاءاللہ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔